बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है नई सुबह वेब रेडियो शो है गेम ऑन है। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अरसलान और खुश आमदीद कहूँगा आपको इस उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारी जान मोहम्मद उमर भाई। कैसे हैं आप? ठीक है उमर भाई? जी वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जी अरसलान, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक हूँ। और माशाल्लाह भाई, तजर्बे से सीख रहे हैं, क्या एनर्जी है और किस तरह से आप एक प्रॉपर आरजे बन चुके हैं। क्या जोशो खरोश है, मैं आपको दाद दिए बगैर रह नहीं पा रहा हूँ आज कि क्या जबरदस्त आपने स्टार्ट किया। कमाल है भाई। उमर भाई, अब आपकी सोबत में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। ठीक है, बस अच्छी चीजें ही मुझ पे डालना, मेरी सोहबत पे डालना। ऐसा ना हो कि कुछ और भी करो और कहो उमर भाई की सोहबत का कमाल है। नहीं नहीं, ऐसा तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले तो उमर भाई हम अपने सामीन का शुक्रिया अदा करेंगे, आप भी करेंगे यकीनी तौर पे, कि जो पिछला हमने इंटरव्यू किया था आरिफ भाई के साथ, उस पर बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक हमारे सामीन ने हमें दिया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उस इंटरव्यू को सराहा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कितना मज़ा आया उस इंटरव्यू में? जी हाँ, बहुत जबरदस्त हमारा एक प्रोग्राम, एक और यादगार प्रोग्राम रहा। और जिस तरह का फीडबैक मिला, वो फीडबैक किसी भी प्रोग्राम को खास बनाता है, यादगार बनाता है। तो ऐसे ही है कि लोगों ने बहुत दिलचस्पी ली और एक एक चीज पे लोग कमेंट कर रहे थे। उनकी चीज को खास तौर पे ये है कि इस कदर गौर से सुन रहे थे, इस कदर इल्हामाक से एक एक चीज को सुन रहे थे, तभी तो उस पर तबसरा कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कि वो बता रहे थे कि कौन दुरुस्त था कौन नहीं था। तो ये जो लिसनर्स का फीडबैक है वो भी कमाल है। और जो अरीफ भाई की ग्रिप थी मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, खासतौर पे क्रिकेट के हवाले से और खासतौर पे कंडीशंस के हवाले से, काफी कुछ सीखने को मिला उनसे। जी बिल्कुल। और कुछ इस पर मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो लोगों ने उनकी राय से इख्तिलाफ भी किया, तो बिल्कुल आपकी राय का एहतराम है और तमाम लोग जो है वो इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं। पाकिस्तान में जैसे कहना चाहिए तमाम ही लोग जो है वो क्रिकेट को खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हर बंदे की अपनी अपनी राय इस मामले में होती है। तो यकीनी सी बात है कि इस मामले पे इख्तिलाफ राय जो है वो हर बंदे का किया जा सकता है। लेकिन अरीफ भाई ने और हमने भी उस शो में फैक्ट्स बताने की थोड़ी सी कोशिश आप लोगों को की थी और आप लोग इस पर बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकते हैं। उमर भाई जी बिल्कुल, पाकिस्तान में हर कोई ना सिर्फ क्रिकेट को समझता है, खेलते भी हैं लोग, कोई गली में, कोई मोहल्ले में, कोई अपने घर में। तो इसलिए सब इस खेल को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो राय कायम करते हैं। और हमें किसी की राय से कोई इख्तलाफ नहीं है, सबकी राय का एहतराम है। बल्कि मुझे लोगों ने कहा कि अरीफ भाई ने आपको उड़ा के रख दिया, आपको चारों शाने चित कर दिया। तो मैंने कहा मेरे लिए एजाज की बात होगी, वो जितनी मेहनत करते हैं, बाकी मुझे को उनसे इख्तलाफ नहीं था। लेकिन बात ये थी कि अगर हम वन वे ट्रैफिक चला देते ना तो शो का वो मजा नहीं आना था। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे किसी लिसनर के जहन में भी कोई सवाल है या वो इस चीज को किसी और नजरिए से देख रहा है, तो वो भी अरीफ भाई के सामने रखा जाए और उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करा दिया जाए। जी बिल्कुल। आपने जो है अरीफ भाई से जो सवालात किए उनको अरीफ भाई कभी हुक, कभी फ्लिक, कभी स्ट्रेट ड्राइव, कभी डाउन द ग्राउंड, कभी स्वीप शॉट लगाते रहे और आपकी बॉलों को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते रहे और आप कुछ भी ना कर पाए। मेरी यही जीत है, मेरे लिए यही तमगा है कि सवाल पूछने वाला, यानी कि अब अरीफ भाई कितने बड़े बड़े प्लेयर्स से सवालात पूछते हैं। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ साथ दीगर ममालिक के प्लेयर्स भी हैं जिनसे वो सवालात पूछते हैं। अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपके सवाल बहुत अच्छे थे और मुझे आपके सवालात पसंद आए, तो मेरे लिए ये एक बड़े एजाज की चीज़ है। जी बिल्कुल। और अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी हो गई, अब थोड़ी सी जो है वो हम लड़ाई करने की तरफ आ जाते हैं। और उमर भाई आज मैं आपसे लड़ाई करूंगा। वो क्यों भाई, मैंने क्या किया है? मैं आप पर शदीद तरीन गुस्सा हूँ। मैंने आपको मना किया था कि आपने गाना नहीं चलाना पिछले से पिछले शो में, वो आपने कैसे चला दिया? वो पिछले से पिछले में तो फिर पिछले में लड़ते ना। नहीं, पिछले शो में तो अरीफ भाई थे ना, इसलिए मैंने कहा कि हम जो है वो इंटरव्यू करेंगे या आपस में लड़ेंगे। तो मैंने कहा मैं उमर भाई से अगले शो में बात कर लूंगा। आपने वो गाना चलाया कैसे, मुझे ये
اللہ خیر، اب 2 ہفتوں کی بچائی ہوئی لڑائی ہے، اب میں اس سے کیسے نمٹوں گا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، جب میں یہ کہہ گیا تھا کہ یہ گانا نہیں چلے گا، مطلب آپ ان گلوکارہ کے پیچھے ہی پڑ گئے، ان کے گانے چلا چلا کے آپ نے جو ہے وہ لوگ کام خراب کر دیا. مطلب بھائی اتنے ایک بندے کے اتنے گانے چلاؤ گے تو لوگ بھی بور ہو جائیں گے. بھائی آپ ہوش میں رہتے نا، جاگ کے رہتے. مجھے اسلان نے کہا کہ جی نہیں گانا نہیں چلانا، میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کالز شامل کی اور شو ختم ہوا تو میں نے گانا چلا دیا. وہ 2-3 منٹ میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں. میں نے کہا اسلان کا کہ دھیان نہ ہو جائے اس سائڈ پہ. جیسے ہی گانا پورا ہوا تو میں نے کہا اسلان چل گیا. کہتا کون؟ سعود شکیل یا بابر اعظم؟ میں نے کہا گانا چل گیا. پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ سامعین عمر بھائی کو جو ہے وہ کچھ باتیں کہی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ گانا چلا کیوں؟ آپ مجھے اس کا جواب دیں، یہ گانا کیسے چل گیا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ نہیں چلے گا، یہ گانا چلا کیوں؟ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کس قدر توجہ رکھتے ہیں مختلف چیزوں پہ، کس قدر آپ کا دھیان ہے، تو بس یہ میں چیک کرنا چاہ رہا تھا. اصل میں سامعین میں آپ کو بتاؤں، یہ کالر جو ہم نے شو میں شامل کیے تھے اس ٹائم پہ عمر بھائی نے اس کو کالرز کو لینے کا فائدہ اٹھایا. میرا دھیان اس طرف تھا اور اس دوران عمر بھائی نے چلا دیا. آج بھی آپ جب جائیں گے نا یہاں سے، میں بعد میں سائن آف کروں گا، میں بتا رہا ہوں. نہیں آج میں پہلے سائن آف کروں گا اور آپ بعد میں کریں گے، لیکن گانا وہ نہیں چلے گا. آج میں گانے کی طرف دھیان رکھوں گا. چلے ٹھیک ہے، ابھی گانا چلا لیں کوئی بھی. جی ابھی کوئی بھی گانا چلا لیں آپ، سوائے ان گلوکارہ کے. ان کا نہیں چلے گا، ویسی کی تیسی چاہے کچھ بھی ہو جائے. چلیں جی ہم سنتے ہیں گانا. اور ارسلان آج بالکل الرٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ موقع ملے گا. پچھلے شو میں عریف بھائی نے گانے چلانے کا کوئی خاص موقع نہیں دیا، آج ارسلان الرٹ ہو گئے ہیں. تو میری قسمت کافی خراب چل رہی ہے، لیکن پلے لسٹ ہماری بہت زبردست ہوگی آج بھی. تو آئیے سنتے ہیں گانا، اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے نئی صبح ویب ریڈیو پر. آپ سن رہے ہیں پروگرام گیم آن ہے. میں ہوں محمد ارسلان، میرے ساتھ موجود ہے محمد عمر. اور بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. بریک پہ عمر بھائی کا گانا نہیں چلنے دیا میں نے. بھائی آپ نے ریڈیو پہ نہیں چلنے دیا، لیکن میں یہ گانا تھوڑی سن رہا تھا. میں تو اپنے پسندیدہ گانے ہی سنتا ہوں. نہیں آپ بھلے نہ سنیں، لیکن سامعین کو یہ گانا نہیں سننے ملے گا. اب ان گلوکارہ کی آواز میں سامعین کو یہ گانا نہیں سننے دوں گا میں، اور عمر بھائی کو بھی نہیں ہرگز چلانے دوں گا. تو اب عمر بھائی آپ بتائیے کہ ہمارے شو سنا کیسے جا سکتا ہے؟ جی ہاں جناب، ہمارا شو آپ سن سکتے ہیں. ویب سائٹ ہے www.naisubha.org/radio. اس ویب سائٹ پر جائیے اور گیم آن ہے کے نام سے آپ کو ایک ہیڈنگ مل جائے گی، پلے بٹن ملے گا، جس پر کلک کر کے آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہر جمعے کی شب 8 سے 9. اور ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے، یعنی نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ہفتے کی صبح 11 سے 12. تو ہمیں ضرور جوائن کیا کیجیے، جیسے کہ آپ کرتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہمیں سراہتے ہیں. ایسے ہی آپ اپنے دیگر دوستوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں، اور فیڈ بیک بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وہ کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں یہ آپ کو ارسلان بتائیں گے، اور بڑے گرجیں گے، برسیں گے اور گرج برس کے بتائیں گے. جی بالکل میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ 8 سے 9 نہ 11 سے 12 گانا نہیں چلے گا. بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے ویسے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. یعنی پورا ہفتہ دیگر جو گلوکار ہیں ان کے گانے چلتے ہیں نا، تو اس میں چل گیا تو کیا ہے؟ 4 شوز سے ایک ہی گلوکارہ کا گانا چلنے سے مجھے پرابلم تھی، اور یہ پرابلم اب اگلے 3 شوز تک تو انشاءاللہ میں آپ کو نہیں چلانے دوں گا. آپ ہم سے اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں، ہمارے شو پہ تنقید کر سکتے ہیں، ہمارے شو کو سراہ سکتے ہیں واٹس ایپ پر. کر سکتے ہیں جی گانوں کی تعریف کر سکتے ہیں، اور عمر بھائی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گانا نہیں چلے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر جائیے، سرچ کیجئے ہمارا نمبر 033086000072، یعنی کہ 033086000072. اور اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کا پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. جی ہاں، تو لسنرز آپ ہمیں واٹس ایپ میسیجز کر سکتے ہیں، بھلے وائس میسیجز ہوں یا ٹیکسٹ میسیجز ہوں. اور ضروری نہیں ہے کہ جب ہمارا پروگرام آپ سن رہے ہیں اسی وقت آپ میسیج کریں، کسی بھی وقت کر دیجیے گا. ہماری ٹیکنیکل ٹیم آپ کا پیغام ہم تک پہنچا دے گی، اور جو بھی
آپ کی تجاویز ہوگی ہم ان پر عمل درآمد کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ نہ صرف ہمارے ریڈیو شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں بلکہ نئی صبح کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کسی قسم کی بھی معلومات آپ کو درکار ہوں ان کے کورسز سے ریلیٹڈ یا دیگر ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ تو آپ اس نمبر پر سوال ڈال سکتے ہیں اور آپ کو بہت ہی زبردست طریقے سے رپلائی مل جائے گا اور آپ جو کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ کو وہ معلومات میسر آ جائیں گی. بس سامعین سے ایک درخواست یہاں پر میں بھی کروں گا اور عمر بھائی بھی اکثر کرتے رہتے ہیں کہ آپ جب بھی میسج کیا کریں پلیز جس شو کے بارے میں میسج کر رہے ہیں اور جو آپ میسج کرنے والے صاحب یا صاحبہ کا نام ہے وہ ضرور بتایا کریں, چاہے وائس میسج کر رہے ہوں یا تحریری پیغام ہم تک پہنچا رہے ہوں, تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی یہ فیڈ بیک اصل میں ہے کس کا اور جو دینے والا ہے وہ ہے کون. جی ہاں بالکل, اور اب بڑھتے ہیں ٹاپک کی جانب اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اسنان اناؤنس کرنا چاہیں گے کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ آج ہم بات کریں گے عمر بھائی اسکواش پر. جی ہاں, اسکواش پر گفتگو ہم کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ اسکواش کی تاریخ سے کریں گے. وہ اس لیے کہ اسکواش کی جو تاریخ ہے اس میں بارہا پاکستان کا ذکر ہے اور بطور پاکستانی ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کا ذکر آتا ہے. ہمارے چہرے تمتما اٹھتے ہیں اور ایک خاص قسم کی رونق جو ہے ہمارے چہروں پر آ جاتی ہے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہمارا جو سر ہے یہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب ہم پاکستان کی نیک نامی کے قصے سنتے ہیں, پاکستان کی شہرت کے قصے سنتے ہیں, پاکستان کی کامیابی کے قصے سنتے ہیں. تو اسکواش کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں سننے کو پڑھنے کو ملتی ہیں, یا آپ اگر کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اسکواش پر پاکستان نے راج کیا ہے, یعنی بہت سارے سٹارز ہیں جنہوں نے پاکستان کی کہکشاں کو جگمگایا ہے اور وہ سٹارز جو ہیں ان میں ہاشم خان ہیں, روشن خان ہیں, اعظم خان ہیں, جہانگیر خان ہیں, جان شیر خان ہیں, رحمت خان ہیں. یہ تمام خان ہیں جنہوں نے پاکستان کی شان بڑھائی ہے اور پاکستان کو سرخرو کیا ہے. جی بالکل, اور بالکل جیسا کہ عمر بھائی نے خان بتایا کہ کتنے سارے خان یعنی اسکواش پہ ڈومینیٹ کیا ہے خان لوگوں نے اور پاکستانی خانوں نے اسکواش پر راج کیا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو 1951 سے لے کے 1997 تک تو پاکستان کا راج تھا اسکواش پہ. 1951 میں پاکستان نے اپنا پہلا اسکواش کا کوئی ٹائٹل اپنے نام کیا. اس کے بعد سے پاکستان کی فتوحات کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ چلتا چلا گیا اور پاکستان نے کئی فتوحات اسکواش کے میدان میں حاصل کی, چاہے وہ جہانگیر خان نے حاصل کی ہوں, جانشیر خان نے حاصصل کی ہوں. باقی یہ جو خان نام ہے یہ ضمانت سمجھا جاتا تھا اسکواش میں کامیابی کی. ہم تھوڑا پیچھے سے آتے ہیں, بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. 1907 میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹ ریکٹ اسکواش ایسوسی ایشن منظر عام پر آئی اور اس کا قیام عمل میں آیا. اور 1961 یعنی کہ 1967 میں پہلی مرتبہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن قائم ہوئی جس میں 175 رکن ممالک نے شرکت کی. اور یہ جو ورلڈ اسکواش فیڈریشن ہے یہ انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی سے تسلیم شدہ ہے, لیکن آج تک ایسا نہیں ہو پایا ہے کہ اس کھیل کو اولمپکس میں شامل کیا گیا ہو. اولمپکس کے مقابلہ جات میں آج تک یہ کھیل شامل نہیں ہو سکا. یہ ایک افسوسناک چیز ضرور ہے, لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی اس کھیل کو بھی اولمپکس میں شامل کر لیا جائے گا اور آئندہ جب ہم اولمپکس دیکھیں گے تو اس میں ہم اس کھیل کو بھی دیکھیں گے. جی بالکل, اور اگر ہم بات کریں تھوڑی سی تو پاکستان کی جو اسکواش کے پلیئرز ہیں وہ کئی مرتبہ تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ فائنل جو ہوتا تھا وہ انٹرنیشنل ایونٹ کا ہوتا تھا, لیکن ایک ہی ملک کے دو کھلاڑی آپس میں فائنل کھیل رہے ہوتے تھے. عمر بھائی کتنا بہترین ایک ماحول ہوتا ہوگا اس ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا 14 مرتبہ ہوا ہے, 14 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دو پاکستانی مد مقابل ہوتے تھے, یعنی پاکستانی کا حریف بھی پاکستانی ہوتا تھا. اور میں تو سوچتا ہوں کہ کس قدر پریشر کم ہو جاتا ہوگا اور کس قدر وہ ایک دوستانہ مقابلہ ہو جاتا ہوگا. بلا شبہ یہ کھیل ہے اور کھیل میں ہر کھلاڑی کا یہ شوق ہوتا ہے اور اس کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے پرچم کو سر بلند کرے, لیکن یہ پریشانی نہیں ہوتی ہوگی کہ اگر میں ہار گیا تو میرے ملک کا جو پرچم ہے یہ سرنگوں ہو جائے گا. بھائی ہار بھی گئے تب بھی پرچم سر بلند ہی رہے گا. جی ہاں بالکل, پاکستان کا پرچم اگر اسکواش کے میدان میں
سر بلند کرنے کی بات کریں تو عمر بھائی اس میں سب سے نمایاں جو نام سامنے آتا ہے وہ جہانگیر خان اور جانشیر خان کا آتا ہے، اور ان کی جو فیملیز تھیں یہ بھی جو ہے وہ اسکواش میں کافی زیادہ انوالو رہیں۔ جہانگیر خان کے فادر، بھائی، تمام جو ہے وہ اسکواش کھیلتے رہے اور اس سے جو ہے وہ انسپریشن انہیں ملی اور وہ جو ہے اسکواش میں آئے۔ جب جہانگیر خان کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچپنے میں ان کے جو ہے وہ کافی زیادہ جسمانی مسائل تھے اور انہیں کوئی بھی فزیکل گیم وغیرہ کھیلنے سے جو ہے وہ منع کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کے والد نے انہیں ترغیب دی اور انہوں نے جو ہے وہ شاندار طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ اسکواش میں پاکستان کا پرچم انہوں نے بلند کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم پر جہانگیر خان بالکل انبیٹیبل ہو گئے تھے۔ 1981 سے 1986 تک 5 سال اور 8 مہینے تک انہوں نے اپنی اس اسٹریک کو جاری رکھا، جو آج تک اسکواش کی تاریخ کا ایک ریکارڈ ہے کہ 555 لگاتار میچز جہانگیر خان نے اپنے اسکواش میں نام کیے۔ عمر بھائی جی ہاں بالکل، اور جب وہ ایک مقابلہ ہارے نیوزی لینڈ کے پلیئر سے اور اس کے بعد بھی 9 مہینے تک ایسا ہی رہا کہ وہ کامیاب ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے گئے۔ خیر 1950 تک اس کھیل پر آسٹریلیا، امریکہ اور یورپ کا راج تھا، وہی ٹیم جو ہیں وہ فتح یاب ہوتی تھی، انہی کے ایتھلیٹ، انہی کے پلیئر جو ہیں وہ ان مقابلہ جات کو جیت رہے ہوتے تھے۔ لیکن 1950 سے لے کر اور تقریباً نصف دہائی جو ہے پاکستان نے اس کھیل پر راج کیا ہے اور کسی کو قریب پھٹکنے تک نہیں دیا ہے، یعنی کہ بھلے وہ ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ ہو یا پھر برٹش اوپن چیمپئن شپ ہو یا پھر ایشین اسکواش چیمپئن شپ ہو، بھلے کوئی بھی اعزاز ہو، پاکستان نے طویل دورانیے تک ان اعزازات کو اپنے نام کیے رکھا ہے اور اپنی ملکیت بنائے رکھا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست ریکارڈ ہے، اور 1982 سے لے کر 1997 کا یہ جو دور ہے، یعنی کہ 1982 سے لے کر اور 1997 تک کا یہ جو ایرا ہے، یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنہری دور ہے پاکستان میں اسکواش کا۔ ویسے تو کھیلوں کے حوالے سے بھی یہ خاصا اہم دور ہے، یعنی جب ہم ہاکی کو کور کر رہے تھے تب بھی اس دور میں کافی کامیابیاں ملی۔ اگر ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو 1992 کا ورلڈ کپ سبھی کو یاد ہے، اس کے علاوہ جاوید میاں داد کا چھکا سب کو یاد ہے، وہ سب کچھ بھی اسی ایرا میں ہوا۔ جب ہم فٹ بال کو کور کر رہے تھے تو میرا خیال ہے اس میں بھی ہم نے کوئی ایسی کامیابی حاصل کی ہی تھی۔ اسی طرح سے 1982 سے لے کر 1997 تک کامیابیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو جہانگیر خان ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے 10 سال تک برٹش اوپن چیمپئن شپ جو ہے وہ جیتی اور جیتتے چلے گئے اور ناقابل شکست رہے، اور آخرکار 1992 میں اپنے ہی ہم وطن جان شیر خان نے انہیں شکست دی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، تو ایسا ہی ہوا ہے کہ اپنے ہی ہم وطن جان شیر خان نے انہیں شکست دی، اور اس کے بعد 1997 تک وہ کامیاب ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اپنے ہی ہم وطن ہاشم خان کا ریکارڈ توڑ دیا اس حوالے سے۔ باقی اگر ہم ورلڈ چیمپئن شپ کی بات کریں تو اس میں پاکستان 14 مرتبہ چیمپئن ٹھہرا ہے، یہ ایک منفرد ریکارڈ ہے جو کہ پاکستان کے نام ہے، جس میں 8 مرتبہ جان شیر خان جبکہ 6 مرتبہ جہانگیر خان نے کامیابی سمیٹی ہے، اور اس کے علاوہ 9 مرتبہ پاکستان رنرز اپ بھی رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس قدر زبردست طریقے سے اس کھیل کو کھیلا جاتا تھا پاکستان میں، اور کس طرح سے پاکستان نے دھاک بٹھا رکھی تھی اس کھیل پر اور عالمی اسکواش پر۔ یعنی کہ جو 9 مرتبہ پاکستان رنرز اپ رہا، اس میں قمر زمان ہے جو کہ فائنل میں 4 مرتبہ پہنچے لیکن جیت نہ سکے۔ اس کے علاوہ جہانگیر خان 3 مرتبہ فائنل میں پہنچے لیکن جیت نہ سکے، اور 1 مرتبہ جان شیر خان نہ جیت سکے، اور 1 مرتبہ محیب اللہ خان نہ جیت سکے۔ تو 9 مرتبہ پاکستان رنرز اپ رہا، 14 مرتبہ پاکستان ونر رہا، اور جیسے کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ 14 ایسے فائنلز بھی آئے جس میں پاکستان ہی پاکستان مقابلے میں ہوتا تھا، یعنی دونوں پلیئرز کا تعلق پاکستان سے ہوتا تھا۔ جی بالکل، اور آج جن کھیلوں کی ہم بات کرتے ہیں ان سے کہیں پہلے پاکستان کو جو ہے وہ اسکواش نے پاکستان بننے کے بعد کوئی پہلا اعزاز جو دلایا وہ پاکستان کو اسکواش نے دلایا، اور اسکواش نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ لیکن آج کل جو ہے وہ پاکستان میں اسکواش کا کھیل جو ہے وہ کافی زیادہ زوال پذیر ہے، لیکن اب جو ہے وہ
انٹرنیشنلی بھی اتنا زیادہ اسکواش کھیلنے میں نہیں دیکھنے کو ملتا، لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے کھیل کی بڑی خدمات ہیں، بہت ساری جو ہے وہ پاکستان کے لیے اس کھیل نے خوشیاں یہ کھیل پاکستان کے لیے لے کر آئے، کئی سارے ٹائٹلز پاکستان نے اس کھیل میں اپنے نام کیے ہیں، اور جن کھلاڑیوں نے نام کمایا ہے ان میں سر فہرست جہانگیر اور جانشیر خان ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں تو جہانگیر خان اور جانشیر خان انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسکواش کو بہت زیادہ سرو کیا، کافی زیادہ عرصے تک جہانگیر خان ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے صدر بھی رہے، پاکستان اسکواش فیڈریشن کے صدر بھی وہ رہے ہیں، اور انہیں پاکستانی حکومت نے بارہا، اور صرف پاکستانی ہی نہیں باہر ممالک کی جو حکومتیں تھیں جس میں جاپان اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں، انہوں نے بھی انہیں جو ہے وہ کافی زیادہ انعامات سے اور اعزازات سے نوازا ہے، اور آج کل جہانگیر خان جو ہے وہ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن کے عالمی صدر ہیں۔ جی ہاں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اسکواش کی زبوں حالی کا ذکر آپ کر رہے تھے، تو بلا شبہ جس طرح سے اس کھیل کو سب سے پہلے شہرت ملی اور اس کھیل میں سب سے پہلے کامیابیاں ملی، اسی طرح سے یہ کھیل سب سے پہلے زوال پذیر بھی ہوا، اور ابھی تو خیر پاکستان میں کسی کھیل کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان اس میں ڈومینیٹ کر رہا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ اور جہاں تک آپ صدر کی بات کر رہے تھے کہ جہانگیر خان صدر رہے، تو 2002 سے لے کر 2008 تک یہ ورلڈ اسکواش فیڈریشن جو ہے اس کے صدر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایمریٹ صدر بن گئے تھے ورلڈ اسکواش فیڈریشن کے۔ تو ایسا ہی ہے، آپ بالکل درست معلومات فراہم کر رہے ہیں، اور بریک نہ لے لیں ارسلان؟ جی بالکل، بریک شامل کرتے ہیں، اس بریک میں گانا شامل کرتے ہیں جو عمر بھائی چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، یہ گانا شامل کرتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو۔ جی تو ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام گیم آن ہے، میرے ساتھ ارسلان موجود ہیں، اور آج ہم پاکستان کی اسکواش کی جو ہسٹری ہے اس پر نظر ڈال رہے ہیں، جہانگیر خان کا کچھ ذکر کر رہے ہیں، جانشیر خان کا ذکر کر رہے ہیں، ہاشم خان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر خان کے متعلق کچھ اور آپ کو بتاتے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں یہ پیدا ہوئے، اور ایک پختون قبیلے سے ان کا تعلق ہے، جیسے کہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں یا شاید نہیں بتایا ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں کہ 10 مرتبہ لگاتار انہوں نے برٹش اوپن چیمپئن شپ جیتی، اور اس کے علاوہ 6 مرتبہ انہوں نے ورلڈ چیمپئن شپ بھی جیتی ہے۔ جہانگیر خان کو اسکواش کا کامیاب ترین کھلاڑی قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی زبردست پلیئر رہے ہیں، اور جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹرز نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس خاندانی کھیل کو جاری رکھا۔ ان کے والد روشن خان نے انہیں کہا کہ آپ اس کھیل کو کھیلیے، تو یہ کھیلنے لگے۔ ان کے بھائی ان کے پہلے کوچ رہے، اور وہ بھی ایک بڑے ہی مایہ ناز پلیئر تھے، وہ میچ کھیل رہے تھے کہ اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد یہ خاصے پریشان ہوئے، اور انہوں نے ایک موقع پر اس کھیل کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کھیل میں کامیابی حاصل کی جائے اور اپنے بھائی کو ٹریبیوٹ دیا جائے اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد جہانگیر خان اسکواش کی دنیا میں کم عمر ترین ورلڈ چیمپئن ہیں، یعنی کہ ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ بہت کم تھی۔ تو اس طرح سے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد رحمت خان نے ان کی کوچنگ کی، اور اگر ہم بات کریں ان کے رشتہ داروں کی تو اس میں نتاشا خان جو کہ گلوکارہ ہیں، برطانوی گلوکارہ ہیں، ان کا تعلق بھی ان کے خاندان ہی سے ہے، وہ بھی ان کی کزن ہے۔ باقی اگر ابھی ہم بات کریں جہانگیر خان صاحب کی تو کراچی میں مقیم ہیں اپنی بیگم غزالہ اور 3 بچوں کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں جہانگیر خان کے بارے میں، عمر بھائی ہمیں معلومات فراہم کر رہے ہیں، تو تھوڑی سی جانشیر خان کے بارے میں بھی بات کریں کہ جب جہانگیر خان کا عروج چل رہا تھا، جہانگیر خان بالکل جو ہے وہ انبیٹیبل
छुए हुए थे। तो वो जब 1986 में उन्होंने एक मुकाबला हारा, उसके बाद दोबारा उनकी स्ट्रीक का आगाज हुआ, तो उन्हें हराने वाला जो खिलाड़ी था वो थे जानशेर खान, और उन्होंने भी जो है वो फिर जहांगीर खान के साथ कदम से कदम मिलाकर स्क्वॉश के खेल में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो परचम है उसको सर बुलंद किया और शानदार तरीके से फतवात हासिल की। तो जब जब हम स्क्वॉश की बात करेंगे उमर भाई, तब हमारे जो दिमाग हैं, हमारे जो जहन है, उनमें जो नाम आएंगे पहले दो वो यही होंगे, जहांगीर और जानशेर। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं नाकाबिले शिकस्त होने की, तो वाकई ये कुछ छोटा कारनामा तो नहीं है कि 555 मैचेस लगातार जीत जाना। यानी लोग ये सोचते होंगे कि ये कभी हार भी सकते हैं, और लोग तो बस इस यकीन के साथ मैच देखने आते होंगे कि इन्होंने जीत ही जाना है। यानी कि 5 साल और 8 महीने जिस तरह से आप बता रहे हैं, और उसके बाद जानशेर खान की जब इब्तदा में इनके साथ मुकाबला जात शुरू हुए तो उसमें जहांगीर खान ने डोमिनेट किया, लेकिन आखिरकार फिर जानशेर खान को कामयाबी मिल ही गई। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि खेल खेल कर खेल आ ही जाता है, तो जहांगीर खान के साथ खेल खेल कर जानशेर खान भी जीतना सीख गए, और फिर जब उन्होंने जीतना शुरू किया तो उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा फतूहात हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल ही है। और जहांगीर खान कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इतने सारे मैचेस जीत जाएंगे, और वो कभी इस तरह से प्लान भी नहीं करते थे कि मैंने इस तरह से मैचेस जीतने हैं। वो मैच टू मैच प्लानिंग करते थे और स्ट्रेटजी बनाते थे। और आपने कहा ना कि इस खेल की जानिब अब रुझान नहीं है लोगों का, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही। तो ये बड़ा मुश्किल खेल है और इसके लिए काफी जबरदस्त फिटनेस आपको चाहिए होती है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग जो है इस जानिब राग़िब होते हैं। जी, और जहांगीर खान को जो है वो स्क्वॉश का उस वक्त जब वो खेला करते थे ये खेल, तो उस वक्त जो है वो सबसे फिटेस्ट एथलीट जो है वो दुनिया का जहांगीर खान को कहा जाता था। सिर्फ स्क्वॉश में नहीं बल्कि दीगर खेलों में भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि जहांगीर खान जो थे वो सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी थे, फिटेस्ट एथलीट थे। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि 555 जो मैचेस उन्होंने लगातार जीते, इसके पीछे जो राज था वो उनकी फिटनेस थी। आजकल के भी जो हमारे नौजवान हैं उन्हें भी ज़रूरत है कि अपनी फिटनेस पर वो थोड़ा सा काम करें, मोबाइल की दुनिया से बाहर आएं और फिजिकल खेल जो हैं उनमें हिस्सा लें ताकि उनकी फिटनेस में बेहतरी आए। क्योंकि जहांगीर खान जैसा खिलाड़ी जब 555 मैच जीतता है तो उसके लिए वो अपनी फिटनेस को भी मेंटेन रखता है। जी हाँ, बिल्कुल ही है। और इसके लिए उनके जो कोच थे उन्होंने बड़ी जबरदस्त और बड़ी ही टफ उनको ट्रेनिंग कराए थे और बड़ी सख्त सजाएं भी वो देते थे। तो ऐसा था। और जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि फिजिकल खेल की जानिब आए, वाकई अगर हम आज के जमाने का मुआवजा करते हैं अपने बचपन से, कोई इतने बूढ़े तो हम है नहीं, आज से 8-10 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे खेल होते थे जो हम खेलते होते थे। यानी पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई और इसके अलावा आंख मचोली और बहुत सारे खेल। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बस मोबाइल उठाया या कंप्यूटर के सामने बैठे या कोई गैजेट आपने उठा लिया और खेलने लगे। तो वाकई इससे आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो तो मुतासर होती है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसी के साथ जो है वो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखते हैं। साथ दीजिएगा, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। एक बार फिर खुशामदीद, नई सुबह वेब रेडियो शो है, गेम ऑन है। मैं हूं मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर और बात हो रही है आज स्क्वॉश के हवाले से। और अब यकीनी सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता शो का वक्त खत्म होने वाला है। अरसलान वाइंड अप करने की तैयारियों में है, इन्होंने साइन ऑफ करना है और उसके बाद मैंने जाना है। लिसनर्स, आपको तो पता ही है कि हमारे शो की क्या रिवायत होती है। जी, लेकिन आज मैं बैठा रहूंगा। आज मैं उस टाइम तक नहीं उठूंगा जब तक उमर भाई साइन ऑफ नहीं कर लेते और शो का आखिरी गाना नहीं चल जाता। अच्छा जी लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे इस शो को भी बहुत एंजॉय किया होगा और बड़े ही जबरदस्त तरीके से हमने ये प्रोग्राम पेश किया, बड़े ही लाइटर वे में। यानी हमने ऐसा नहीं किया कि मालूमात का अंबार लगा दें और आप बोर हो जाएं। तो हमने आपकी तफरीह का भी प्रॉपर एहतमाम किए रखा है और इस चीज़ का भी ख्याल रखा है। यानी मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम होता है ये इंफोटेनमेंट पर मुश्तमिल होता है, जहाँ इंफॉर्मेशन भी होती है और इंटरटेनमेंट भी होती है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर हम एक प्रोग्राम पेश करते हैं। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो इस तरह से जिस तरह दोस्तों की बैठक
مشترک ہوتی ہے یا فیملی اکٹھی ہوتی ہے وہاں وہ کچھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, کچھ معلومات بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, کچھ چھیڑ خانیاں بھی کرتے ہیں, کچھ اٹکیلیاں بھی کرتے ہیں. بس اسی طرح کا ہمارا یہ پروگرام ہے. یعنی اگر ہم خبر در خبر پیش کرتے چلے جائیں تو یہ پروگرام نہیں بلکہ ایک اخبار بن جائے, ایک نیوز پیپر بن جائے یا پھر خبر نامہ بن جائے. تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ریڈیو شو ہے جس میں ہمیں اسپورٹس کو ڈسکس کرنا ہے, نہ کہ ایک اسپورٹس شو ہو جو کہ ریڈیو پر ہو رہا ہو. جی بالکل, اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ہمارا شو پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کریے گا. نمبر ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں, میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر آپ کو بتاؤں. ہمارا نمبر ہے 0330860072. یہاں پر جا کر آپ ہمیں وائس میسیجز یا تحریری پیغامات کے ذریعے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے بارے میں اچھی باتیں, بری باتیں جو آپ کرنا چاہیں وہ سب کر سکتے ہیں. facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں اور سن کیسے سکتے ہیں یہ ہمیشہ کی طرح عمر بھائی بتائیں. جی ہاں, یہ کاپی رائٹ سیکٹر میرے پاس ہے بتانے کے, اور یہ ذمہ داری پکی میری ہے. www.naisubha.org/radio یہ ہماری ویب سائٹ ہے, اس پر جا کر آپ ہمیں سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے لسنرز, اور آپ نے فیڈ بیک لازمی دینا ہے. آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ بہت ہی معنی خیز ہوتا ہے, اور نام بھی بتانا ہے بھائی, صرف فیڈ بیک نہیں دینا ہے عمر بھائی, نام بھی بتانا ہے. جی ہاں, اپنا نام آپ نے ضرور بتانا ہے اور کس شو کے لیے آپ کامنٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ بہت معنی خیز ہوتا ہے, اس لیے کہ اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے, یعنی کہ ہمیں توانائی ملتی ہے. تو اس طرح سے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اور ہم زیادہ انرجی کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کے لیے زیادہ بہتر شو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو ہمارے شو میں کچھ پسند ہے اس کے متعلق ہمیں بتائیے یا نہ بتائیے, لیکن اگر آپ کو ہمارے شو میں کچھ چیز ناپسند ہے تو اس کے متعلق ضرور بتائیے, کیونکہ آپ بتائیں گے تبھی تو ہم اپنے پروگرام کو بہتر کر پائیں گے. تو اس لیے آپ نے ضرور بتانا ہے تاکہ ہم آپ کی رائے پر عمل کر سکیں اور بہتر سے بہترین شو آپ کے لیے پیش کر سکیں. جی بالکل, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریے گا سامعین. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ عمر بھائی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. جی ہاں, بہت بہت شکریہ, بڑی اہم معلومات آپ نے دی ہے, یہ اطلاع آپ نے دے دی ہے. تو چلیے ٹھیک ہے, پھر ہم اجازت لیتے ہیں لسنرز آپ سے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا پروگرام بہت پسند کیا ہوگا, اور کوئی بھی بات ایسی جو کہ آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اور ہمارا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے, کسی کی تصدیق یا تذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا ہوتا ہے اور آپ تک کچھ معلومات پہنچانا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ مجھے اپنے ساتھی آرزے ارسلان کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کے نام کو روشن کرتے رہیں. اور میں آپ سے اجازت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو درگزر کر دیجیے گا, اور میں اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں, کیونکہ میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب, پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں. مجھے اجازت دیجیے اس جملے کے ساتھ کہ ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا. ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں, دل میں یہ ڈال رکھیے گا. سب اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ دوسروں کا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اینڈ پاکستان زندہ باد.